हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कोर्स के लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम आ गए हैं और आज हम पढ़ेंगे कि क्वालिटी लेगार्ड्स और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आपको पता है कि मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं ये एक तरीके से बातें होती हैं कुछ जिनको सिंपली आप सुन के अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और मेरे लेक्चर्स ऐसे नहीं होते जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़ोर अपने दिमाग पे देने की कोशिश करें। आप तो तभी समझ जाएं, आपको वैसे ही समझ आ जाएंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि क्वालिटी लैगर्ड्स क्या होते हैं। अच्छा, लैगर्ड का मतलब ये होता है कि पसमानदा होना। तो क्वालिटी लैगर्ड्स में हम वो चीज़ें देखने वाले हैं कि जिनकी वजह से आप ये कह सकते हो कि एक सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है वो पसमानदा हो जाती है, वो सॉफ्टवेयर जो है एक अच्छा क्वालिटी सॉफ्टवेयर नहीं बन पाता। और इन चीज़ों का ताल्लुक जो है वो ज़ाहिर सी बात है, जो कंपनी जो सॉफ्टवेयर हाउस उस सॉफ्टवेयर को बना रहा होता है उससे ही होता है। तो अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं और मैं इनको आपके सामने डिफाइन करूंगा और आपको खुद ही समझ आते चले जाएंगे। और आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सुनते चले जाएं। तो सबसे पहले नो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेजरमेंट प्रोग्राम। अब आप एक सॉफ्टवेयर हाउस या एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हो और उसके अंदर किसी किस्म का क्वालिटी को मेजर करने का स्केल ही नहीं है आपके पास, तो आप ये कैसे क्लेम कर सकते हो कि आपका सॉफ्टवेयर एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर है? डेफिनेटली नहीं कर सकते। और डेफिनेटली आप इस तरीके से कोई सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा इशू तो ये होता है कि कंपनीज़ के पास कोई क्वालिटी का कोई मेजरमेंट प्रोग्राम ही नहीं होता, कोई पैरामीटर ही नहीं होता जिसकी बेस पे वो जज कर सकें कि हाँ यहाँ सॉफ्टवेयर में क्वालिटी है या नहीं है। फिर उसके बाद जब उनके पास पैरामीटर नहीं होता जज करने के लिए, तो वो इसी इल्यूजन में रहते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर ठीक से चल रहे हैं, तो दैट्स मीन कि क्वालिटी सॉफ्टवेयर हम दे रहे हैं, दैट्स इट, बात ख़त्म। और इस वजह से वो इतने कैजुअल लेके चीज़ों को चल रहे होते हैं कि वो कोई फॉर्मल मेथड या फिर इंस्पेक्शन मेथड्स को यूज़ ही नहीं करते। अब एक सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई फॉर्मल मेथड से आप रिक्वायरमेंट्स नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ भूल जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर से स्लिप कर जाएंगे। ये तो डन है। तो आपने लास्ट टाइम देखा भी था फॉर्मल मेथड्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर के लिए आपको कस्टमर रिक्वायरमेंट्स देके जाता है और आप उनको फॉर्मली लिखते भी नहीं हो, कैजुअली जस्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेते हो और उसकी बेस पे सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली आपका सॉफ्टवेयर को बहुत ही क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर नहीं होने वाला, और इंस्पेक्शन भी ऊपर से आप लोग नहीं कर रहे होते। फिर दूसरी चीज़ आपकी तीसरे नंबर पर जो आपका पॉइंट है, नो नॉलेज ऑफ डिफेक्ट पोटेंशियल एंड रिमूवल स्ट्रैटेजीज। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उनको यही नॉलेज नहीं होता कि एक डिफेक्ट जो है उसका कितना पोटेंशियल हो सकता है, वो किस लेवल तक नुकसानदेह हो सकता है किसी के लिए, और इसी वजह से उनके पास कोई प्रॉपर तरीके से उस डिफेक्ट को रिमूव करने की स्ट्रैटेजीज़ भी नहीं होती। फिर जब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में टेस्टिंग के लेवल पे आया जाता है, तो करते ये लोग क्या हैं जिसकी वजह से इनकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी डाउन होती है, कि जो प्रोग्रामर हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया होता है, तो कहते हैं कि जनाब आप लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया, आप इसको बेहतर तरीके से जानते हो, तो आप ज़रा इसको कस्टमर के पर्सपेक्टिव से जो है चेक कर लो चला के, इसमें कोई मसला तो नहीं है। यार ऐसे जिसने बनाया है वही सॉफ्टवेयर टेस्ट करेगा तो डेफिनेटली उसकी रिपोर्ट तो बड़ी ज़बरदस्त आने वाली है। तो आप इस इल्यूजन में चले जाते हो कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सॉफ्टवेयर कंपनी में एक ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए टेस्टिंग के लिए, जो कि आए हुए सॉफ्टवेयर को बनने के बाद जो उनके पास एक सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने के बाद उसको मुकम्मल तौर पर टेस्ट करें। और उनका टारगेट यही होना चाहिए कि हमारी टीम को अच्छी टीम तभी कहा जाएगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एरर पकड़ेंगे। अब अगर जिन्होंने बनाया वही टेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर वो बुरा नहीं होगा यार, सीधी सी बात है। उसके बाद आगे हम चलते हैं यूज़ ऑफ फ्यू और नो क्वालिटी एश्योरेंस एट्रीब्यूट्स। अब आपके पास ना क्वालिटी को अश्योर करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। आप उन एट्रीब्यूट्स को अपने माइंड में रखते हो टारगेट बना के कि यार मैंने इस लेवल पे इस चीज़ को मीट करना है। ये लोग क्या करते हैं कि वो जो एट्रीब्यूट्स हैं या तो वो अपने माइंड में रखते ही नहीं हैं टारगेट बनाकर, या फिर अगर वो एट्रीब्यूट्स रखते भी हैं तो वो 2-4 एट्रीब्यूट्स को माइंड में रखते हैं कि बस हमने इनको मीट करना है तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है क्वालिटी सॉफ्टवेयर बन जाएगा, जबकि ऐसा हो नहीं पाता। फिर इसके बाद अगर ये डिफेक्ट पकड़ने की इनकी एफिशिएंसी होती भी है तो वो 80% से बिलो होती है। 80% से बिलो अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस की डिफेक्ट पकड़ने की एफिशिएंसी है तो डेफिनेटली वो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब आप अपनी बिहाफ पे सॉफ्टवेयर को 100% कर देते हो तब भी 100% नहीं होता। तो जब आप 80% को नहीं मीट कर पाए तो डेफिनेटली वो बहुत नीचे होगा। फिर इसके बाद नो टेस्ट केस मैनेजमेंट। देखें, अगर आप सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग की तरफ लेके भी जाते हैं तो उसके लिए पहले आपके पास प्रॉपर टेस्ट केसेस होने चाहिए। अगर टेस्ट केस सही से नहीं बने हुए, आप उनको सही से रन नहीं करते, तो एरर होके भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो
ٹیسٹنگ کو جو سافٹ ویئر ہاؤسز بہت کیجول لیتے ہیں اور بس سمپل وے میں ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں اور پراپر مینج وے میں ٹیسٹ کیسز کو بنا کے اور ان کی بیس پہ ٹیسٹنگ نہیں کرتے، تو بہت سارے ایسے بگز، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان کی نظر سے گزر جاتی ہیں، ان کے سامنے نہیں آتی۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بات کریں، نو سافٹ ویئر مینجمنٹ ٹولز اویلیبل۔ سافٹ ویئر کیا آپ، اگر میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دوں کہ اگر آپ کی لائف میں جو ہر روز ایک نئی صبح ہوتی ہے اور ایک نیا دن آتا ہے، تو اس دن کے اندر آپ نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اور اگر آپ بہت سارے کام سارے کے سارے کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ ایک نوٹ پیڈ پہ سارے کام لائن سے لکھو اور ان کے اندر ان کی پریورٹی سیٹ کرو، پہلے یہ کرنا ہے، پہلے یہ کرنا ہے، پہلے یہ کرنا ہے، تبھی آپ مکمل دن کے ڈھلنے تک وہ سارے کام پراپر وے میں کر پاؤ گے، ادروائز کچھ نہ کچھ رہ جائے گا یا مکمل نہیں ہو سکیں گے سارے کے سارے آپ کے کام۔ تو ایک لائف کا وہ دن جو روز آتا ہے اس کے اندر بھی سارے کام آپ مینجمنٹ کے بغیر نہیں کر سکتے، تو آپ ایک سافٹ ویئر جیسی کمپلیکس چیز کو وداؤٹ یوزیج آف مینجمنٹ ٹولز کیسے کر سکتے ہو؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ یہ کہو کہ بس یہ فیچرز ہیں، یہ بنانے ہیں تو ہم ایک بنا کے اگلا شروع کر دیں گے، اگلا شروع کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس پراپر کچھ ٹولز ہونے چاہیے جس میں ایک سافٹ ویئر میں کتنے فیچرز ہیں، کون سا فیچر کس کو اسائنڈ ہے، وہ جو بندہ اس فیچر پہ کام کر رہا ہے وہ کتنا ایکسپیرینسڈ ہے، اگر کمپلیکس قسم کا فیچر ہے تو اس کے اوپر آپ کی انسپیکشن کے لیولز بڑھ جانے چاہیے، اس کے اوپر کام کرنے والے ٹیم ممبرز زیادہ ایکسپیرینسڈ ہونے چاہیے، اس کے اوپر شاید آپ کو پیئر پروگرامنگ کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے۔ اس طریقے کی ساری چیزیں آپ کو تبھی پتہ چلتی ہیں جب آپ ان چیزوں کو پراپرلی مینج وے میں اسپیسیفائی کرتے ہو کسی ٹول کو استعمال کرتے ہوئے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ سافٹ ویئر کمپنیز رسک اسیسمنٹ نہیں کرتی، یہ بہت زیادہ لازمی چیز ہے۔ آپ ایک سافٹ ویئر بنا رہے ہو، اگر آپ نے اس کے اندر مینج وے میں چیزوں کو لکھا ہوا ہوگا تو آپ کے اپنے ویژن کی بیس پہ سمجھ جاؤ گے کہ یار آنے والے فیچر کو بناتے ہوئے فلانے پرابلم آنے کی ٹینشن ہو سکتی ہے، رسک ہو سکتا ہے، تو آپ پہلے سے اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنا لیتے ہو کہ اس آنے والے رسک کو ہم نے کیسے میٹ کرنا ہے۔ اس کو رسک اسیسمنٹ کہتے ہیں۔ کچھ مینیجڈ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے کیا ٹینشن آنے والی ہے، آپ اس کے لیے پریپیئر ہی نہیں ہو تو اس کو ڈیل کیسے کرو گے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں، بیسیکلی یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ ان کو مائنڈ میں نہیں رکھتے تو آپ ایک اچھا سافٹ ویئر نہیں بنا سکو گے، تو ان کا مائنڈ میں ہونا لازمی ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں کوالٹی ایٹریبیوٹس۔ جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے جو کوالٹی لیگارڈس تھے اس کے اندر میں نے بتایا کہ جو سافٹ ویئر کمپنیز ہوتی ہیں انہوں نے ان کے پاس یا تو کوالٹی ایٹریبیوٹس ہوتے ہی نہیں ہیں یا بہت تھوڑے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، تو جس کی بیس پہ وہ کچھ بھی نہیں، مطلب کوالٹی کو میٹ نہیں کر پاتے۔ تو کوالٹی ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوالٹی ایٹریبیوٹ سیٹ، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو کوالٹی ایٹریبیوٹ سیٹ کیا ہے کہ آپ کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہو کہ واٹ از کوالٹی، کیونکہ آپ نے الٹیمیٹلی کسٹمر کو خوش کرنا ہے، اور آپ اس کو جان کر تو کوالٹی ایٹریبیوٹ سیٹ بناتے ہو۔ اب وہ کوالٹی ایٹریبیوٹ سیٹ کیسے بنتا ہے؟ آپ اپنے پرانے کسٹمر اور اس وقت جو آپ کے موجودہ کسٹمر ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہو کہ یار آپ کے لیے ایک سافٹ ویئر میں کوالٹی کیا ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یار کوالٹی کیا ہے۔ آپ کو جب وہ بتا دیتے ہیں تو آپ کے پاس کوالٹی ایٹریبیوٹ کا سیٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب وہ جو اپنے پیرامیٹرز بتاتے ہیں کہ یار ہماری نظر میں یہ چیزیں جو ہیں یہ کوالٹی ایٹریبیوٹس ہیں، تو آپ ان کی بیس پہ ایک کوالٹی ایٹریبیوٹس کا سیٹ بناتے ہو، اور اس کوالٹی ایٹریبیوٹس کے سیٹ کی بیس پہ آپ اپنی آرگنائزیشن کے لیے کوالٹی ایشورنس پروگرام ڈیزائن کرتے ہو کہ یار یہ وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس ہیں جس کو ہم نے اگر فلفل کر لیا تو کسٹمر ہیپی ہو جائے گا، کسٹمر ہیپی ہو گیا تو آپ کی سافٹ ویئر کی کوالٹی ہے ہی ہے، ڈیفینیٹلی کسٹمر تبھی خوش ہے۔ تو آپ کا کوالٹی ایٹریبیوٹ سیٹ کسٹمر کی آنے والی فیڈ بیک اور اس کی کوالٹی کی ڈیفینیشن کی بیس پہ بنتا ہے، اور اس کوالٹی ایٹریبیوٹ سیٹ کی بیس کے اوپر آپ اپنا آرگنائزیشن کا کوالٹی ایشورنس پروگرام بناتے ہو۔ اب اگر ہم سمپل وے میں بات کریں تو آپ کی کوالٹی کے جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ان کو دو لیول پہ ڈیفائن کیا جاتا ہے، ایک پروڈکٹ اسپیسیفک کوالٹی ایٹریبیوٹس اور ایک آرگنائزیشن اسپیسیفک کوالٹی ایٹریبیوٹس، اور ان دونوں کی ہی ویلیو انتہا سے زیادہ ہے۔ ہم آگے چلیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم پروڈکٹ اسپیسیفک کوالٹی ایٹریبیوٹس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں پہلا پوائنٹ آ جاتا ہے ایز آف یوز۔ آپ جو پروڈکٹ ڈیولپ کر کے کسٹمر کو دے رہے ہو وہ کتنی ہی زبردست اور ایفیشینٹ قسم کی پرفارمنس، ایفیشینٹ قسم کی ایپ کیوں نہ ہو، سافٹ ویئر کیوں نہ ہو، اگر اس کو یوز کرنا آسان نہیں ہے تو کسٹمر اس سے فرسٹریٹ ہو جائے گا، سیدھی سی بات، اور کہے گا یار کیا فضول سی چیز بنا کر دے دی۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یار یہ انٹرنلی کتنی ویل اسٹرکچرڈ ہے، اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے یوزیج کے پوائنٹ آف ویو سے ایزینس چاہیے۔ دوسری چیز ڈیفیکٹ امپیکٹ۔ ڈیفیکٹ تو ہر سافٹ ویئر میں آتے ہیں۔ آپ یہ کہنے جا رہے ہو کہ میں نے 100% ایسا سافٹ ویئر بنا دیا کہ اس میں کوئی سافٹ ویئر ڈیفیکٹ آ ہی نہیں سکتا، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ کے بعد
پاس جو دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈیفیکٹ کے امپیکٹ کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. آپ کا ڈیفیکٹ کا امپیکٹ اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا سافٹ ویئر جس بزنس پہ چل رہا ہے اس بزنس کو آپ کے ڈیفیکٹ کی وجہ سے فائنینشیل لاس ہو جائے, بزنس میں کوئی ہیوی لاسز ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ کے ڈیفیکٹ کا امپیکٹ کم سے کم ہونا چاہیے. پرائس ورسز ریلائبلٹی, یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ ایک پروڈکٹ کے لیے بہت ہی زیادہ پیسے ڈیمانڈ کرتے ہو تو وہ پروڈکٹ آپ کی اتنے پیسوں میں اگر بک جاتی ہے تو اتنے پیسوں میں جب کسٹمر آپ سے پروڈکٹ لیتا ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشن بھی اس سے بہت ہائی ہوتی ہیں. آپ کو یہ چیک کر لینا چاہیے کہ آپ جتنے میں اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہو تو جب اتنے پیسے دینے کے بعد کسٹمر کی جو اس کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی کہ آپ کی پروڈکٹ ان کو میٹ کر پائے گی. اگر تو کر پائے گی تو پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کی پرائس کو بھی نیچے لے آئیں تھوڑی سی. تو اگر آپ کی پروڈکٹ کی پرائس اوپر جا رہی ہے تو ریلائبلٹی بھی اوپر جانی چاہیے. اگر ریلائبلٹی اسٹیبل ہے تو آپ پرائس کو تھوڑا سا ڈاؤن ہی رکھیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں پرفارمنس. آپ کے پاس, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کے پاس ایک کسٹمر آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یار میں نے نا اپنے جو امپلائیز ہیں اپنے آفس میں ان کا ریکارڈ سیو کرنا ہوتا ہے, تو ایک فارم ہونا چاہیے میرے سافٹ ویئر میں جس میں پورا امپلائی کا ریکارڈ لکھ کے سیو کا بٹن دباؤں تو ریکارڈ سیو ہو جائے. آپ ایگزیکٹلی یہی ریکوائرمنٹ اس کے سافٹ ویئر میں پوری کر کے دے دیتے ہیں, لیکن جب وہ سیو کا بٹن دباتا ہے تو ایک امپلائی کا ریکارڈ سیو کرنے میں 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں. وہ آپ کے پاس آ جائے گا, یار ایک بٹن دبانے کے بعد 15 منٹ ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے جو کام کہا تھا وہ تو ہو رہا ہے, اب آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ 10 منٹ میں ہو یا 1 منٹ میں یا 5 منٹ میں, یہ تو اب ہم نے اپنی طرف سے رکھ دیا, اب یہ آپ کی غلطی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. پرفارمنس وہ چیز ہے جس کے لیے کسٹمر آپ کو بولے گا نہیں کہ بٹن دباتے ہی کلک ہو کے ہوتے ہی کام ہو جائے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ سے ڈیمانڈ ضرور کرے گا اس چیز کی انٹرنلی بولے بغیر کہ یار یہ تو ہوگا ہی ہوگا, ایسے ہی ہونا چاہیے. تو آپ نے اس چیز کو میٹ کرنا ہے, آپ کی پرفارمنس سافٹ ویئر کی ہونی چاہیے. دوسری چیز جو ہے وہ پیکیجنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ کی پیکیجنگ آپ کے کسٹمر کے اوپر فرسٹ امپریشن دے رہی ہوتی ہے. آپ چاہو تو یہ بھی کر سکتے ہو, یار سافٹ ویئر نا میں نے بنا کر تو یو ایس پی میں ڈال دیا ہے, تو ذرا یہ یو ایس پی لگا کر تو سافٹ ویئر کاپی کر لو اور انسٹال کر لو, اور اس کے بعد جو ہے یہ یو ایس پی نا مجھے آتے جاتے واپس دے جانا. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر تو پہنچا دیا آپ نے, لیکن یہ جو آپ نے پیکیجنگ کی ہے نا یہ بڑا بیڈ امپیکٹ دے گئی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر اس کے بعد اگر کوئی چھوٹا موٹا پرابلم بھی آیا نا تو اس کو کسٹمر نے اگنور نہیں کرنا ہے, لیکن اگر آپ اپنی پیکیجنگ سے زبردست قسم کا امپریشن بنا جاتے ہو. فار ایگزامپل کہ میں نے خود جو دیکھا ہے, کچھ کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ اگر کوئی ایک کمپنی کوئی ایک شاپنگ مال پوائنٹ آف سیل بنواتا ہے کسی کمپنی سے, اور وہ اچھا خاصا ایکسپینسو پوائنٹ آف سیل ہے جو کہ مین انٹرنس پہ چلنے والا ہے. پوائنٹ آف سیل ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ آپ کا جو بھی آپ چیزیں آپ کے کسٹمر سے بائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کا ٹوٹل کر کے تو وہیں سے بل نکال کے دیکھتے ہیں. آپ نے اکثر شاپنگ مالز میں لگے ہوئے دیکھے بھی ہوں گے, آج کل تو عام ہے. تو کمپنی کیا کرتی ہے جس نے سافٹ ویئر بنا کر دیا ہے, جب وہ سافٹ ویئر ڈیلیور کرنے جاتی ہے شاپنگ مال کے آنر کو, تو اس سافٹ ویئر کو ایک سی پی یو میں انسٹال کر کے وہ سی پی یو اور اس کے ساتھ ایک ایل سی ڈی, اس کے ساتھ ایک بار کوڈ ریڈر, اس کے ساتھ ایک منی پرنٹر جہاں سے بل باہر آئے گا, سارا کا سارا سیٹ اپ دیتے ہیں کہ جی یہ لیں آپ کا سافٹ ویئر. سافٹ ویئر تو اتنی سی چیز ہے, وہ یو ایس پی ڈرائیو میں یا سی ڈی ڈرائیو میں بھی ڈال کے دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے جس طریقے سے دیا انہوں نے کسٹمر کے اوپر اتنا زبردست امپیکٹ چھوڑ دیا کہ ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے ایرر کے اوپر تو کسٹمر بھی کوئی ہارش ریئیکٹ نہیں کرے گا, بولے گا یار کوئی نہیں, چھوٹی موٹی پرابلمز آ گئی ہیں تو بات کروں گا تو صحیح کر دیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بندے بڑے اچھے ہیں, چیز بڑے زبردست طریقے سے ڈلیور کر کے گئے تھے, اتنی سی چیز مانگی تھی اتنا کچھ دے گئے. ٹھیک ہے, تو پیکیجنگ کے اندر آپ جو ہے ضرور اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کی پیکیجنگ بہت پرفیکٹ ہونی چاہیے. یار آپ سمپل سی بات دیکھ لیں, آپ ایک سیل فون بھی بائی کرتے ہو تو اس سیل فون کی سب سے پہلی چیز آپ کے اوپر کیا ہوتی ہے, وہ باکس جس کے اندر سے آپ اس کو نکال رہے ہوتے ہو کتنے زبردست طریقے سے پیک ہے, باکس کیسا ہے, کھلتا کیسے ہے, بہت ساری چیزیں جو آپ میٹر کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ڈاکیومنٹیشن. آپ سمپل سے سمپل چیز لیتے ہو یار, ایک کیلکولیٹر بھی, سائنٹیفک کیلکولیٹر بھی کھولتے ہو, اس کو بھی لیتے ہو تو وہ اتنا سا کیلکولیٹر ہوتا ہے جبکہ اس کے ڈبے میں اتنی موٹی ڈاکیومنٹیشن پڑی ہوتی ہے, آپ اس کو نہیں پڑھتے لیکن وہ پھر بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے, کیونکہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں شاید جب آپ سے کوئی مہنگی پروڈکٹ لے گا تو اس کی ڈاکیومنٹیشن کو پڑھے گا. بے شک آپ کی پروڈکٹ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو لے کے یوٹیوب پہ ٹیوٹوریلز بھی موجود ہیں, مگر پھر بھی آپ ڈاکیومنٹیشن لازمی دیں, کیونکہ بے شک ٹیوٹوریلز موجود ہیں لیکن پروڈکٹ کیونکہ آپ نے بنائی ہے تو آپ کے لکھے ہوئے ورڈز کسٹمر کے لیے بہت میٹر کریں گے, اور وہ بھی اس وقت جب وہ کسی چیز کو لے کے پریشان ہوگا.
ٹھیک ہے. تو اس لیے ڈاکیومنٹیشن بہت زبردست ہونی چاہیے آپ کی, اور اس میں آپ نے بڑے زبردست اور پولائٹ وے میں کسٹمر کو ریلیکس کر کے ہر چیز کو سمجھانا ہے, تاکہ آپ کی پروڈکٹ کو لے کے اس کا ایک پازیٹیو امیج بنے اور وہ اس پروڈکٹ کو ویسے ہی یوز کرے جیسے آپ نے کہا ہے, تاکہ اس میں ایرر آنے کے چانسز بھی کم ہو جائیں. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک پروڈکٹ کے ساتھ لنک ہوتی ہیں. اگر آپ یہ سب اچیو کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی مائنڈ میں آتی ہے تو آپ اس کو بھی ایک ایٹریبیوٹ رکھ کے اچیو کرتے ہیں, تو آپ کی پروڈکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کوالٹی اچیو ہو جائے گی. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. آپ کی وہ آرگنائزیشن اگر یہ کہے گیا سافٹ ویئر ڈیلیور کر دیا, اور اس کے بندے کے آفس سے آپ باہر نکل آئے جس کو سافٹ ویئر دینا تھا, اور باہر آ کے بس کہا بس ٹھیک ہے جی ہماری جان چھوٹ گئی, اب وہ جانے اس کا سافٹ ویئر جانے اور ہم نے اپنی پیمنٹ لے لی اور بات ختم. اگر آپ ایسا کرو گے تو اس کسٹمر سے ایک ہی دفعہ آپ کچھ ڈیل کر پاؤ گے, اس کے بعد وہ خود تو نہیں آئے گا نیکسٹ کبھی آپ سے کوئی پروڈکٹ بنوانے, بلکہ اپنے 4 دوستوں 4 جاننے والوں کو بھی منع کرے گا کہ یار ان سے مت بنوانا, باقی جس سے بھی بنوانا ہے بنوا لو. تو آپ کی سروس اینڈ سپورٹ بہت زبردست ہونی چاہیے. اگر کسٹمر واپس بھی دوبارہ آ جاتا ہے کسی پرابلم کو لے کے, تو آپ اس سے معذرت کریں, آپ اس کے پرابلم کو سارٹ آؤٹ کریں. آپ اس کے پرابلم کو سارٹ آؤٹ کر کے جب اس کو بھیجیں تو 4-3 دن کے بعد آفیشیلی کال کر کے آپ اس سے پوچھ بھی لیجئے کہ یار آپ کا سافٹ ویئر میں دوبارہ تو کوئی پرابلم نہیں آیا, اور اس کے بعد جب وہ آپ کو بتائے کہ نہیں یار پرفیکٹ چل رہا ہے, تو دوبارہ سے پیچھے آنے والے پرابلم کے لیے اپولوجائز کر لیں. یہ چھوٹا سا جو جیسچر ہے آپ کی آرگنائزیشن کے لیے کوالٹی ایٹریبیوٹ ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کی بیس پہ ہو سکتا ہے وہ بندہ 4 بندوں کو آپ کی آرگنائزیشن ریکمینڈ ضرور کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے انٹرنل پروسیس, یعنی آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا انٹرنلی وہ پروسیس جس کے تھرو سافٹ ویئر بنتا ہے وہ کتنا زبردست ہے, یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. کیونکہ اگر وہ انٹرنل پروسیس اچھا نہیں ہوگا, اچھے طریقے سے چیزوں کو آپ مینیج کر کے نہیں لے کے چل رہے, ہر چیز کو زبردست طریقے سے لے کے نہیں چل رہے, تو کیا ہوگا کہ ڈیفینیٹلی جو سافٹ ویئر نکلے گا وہاں سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ پروسیس ہی اچھا نہیں ہے بنانے کا, تو پروڈکٹ کیسے اچھی نکلے گی؟ سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے آگے چلتے ہیں, اور اس سے آگے ہم کچھ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کو لے کے جو میتھس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اب اس کے اندر پہلی بات اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس از آل اباؤٹ ٹیسٹنگ. ٹوٹلی غلط. ایسا نہیں ہے, بلکہ اب تو یہاں تک ہو رہا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر یا پھر پیڈ کورسز جو کہ آن لائن سیل ہو رہے ہیں سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کے نام پہ, اس کے اندر اسٹارٹ پہ سافٹ ویئر کوالٹی کی ایشورنس کی 2-3 لیکچرز میں ڈیفینیشنز بتانے کے بعد اٹھا کے تو بچوں کو ٹیسٹنگ پڑھانے پہ لگا دیا جاتا ہے. کبھی ٹیسٹنگ کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں, آٹومیشن ٹیسٹنگ کیسے کی جاتی ہے, مینول ٹیسٹنگ کیسے کی جاتی ہے, ٹیسٹ کیسز کیسے بنائے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس صرف ٹیسٹنگ نہیں ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ٹیسٹنگ سے بہت آگے کی چیز ہے. اگر میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کروں تو سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. پوائنٹ نمبر 1, سافٹ ویئر کی کوالٹی کے اندر ڈیفیکٹ کو سب سے پہلی چیز یہ ہے, اگر سمپل میں بتاؤں کو, ڈیفیکٹ کی پریونشن کرنا سافٹ ویئر کی کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے. دوسری چیز یہ آ جاتی ہے ڈیفیکٹ کی ریموول, یعنی کہ آپ پہلے ڈیفیکٹ پریونشن کرتے ہیں. وہ ایک کمپلیٹ سائنس ہے کہ کس طریقے سے, ایک کمپلیٹ پروسیس ہے, کمپلیٹ رولز ہیں کہ کس طریقے سے آپ سافٹ ویئر کے اندر ڈیفیکٹ کو آنے سے روک سکتے ہیں. جب آپ روکنے کی پورا زور لگا دیتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈیفیکٹ فلو کر کے آپ کے سافٹ ویئر میں آ جاتا ہے, تو پھر وہاں پہ آپ کا ڈیفیکٹ کا ریموول کا میتھڈ آ جاتا ہے. پھر ڈیفیکٹ ریموول کے اندر آپ کے پاس فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے انسپیکشن, جس سے آپ انسپیکٹ کر کے ڈیفیکٹ کو نکالتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا میتھڈ ہوتا ہے آپ کے پاس ٹیسٹنگ, جس کے اندر آپ ڈیفیکٹ کو فائنڈ آؤٹ کر کے تو نکالتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس میں پہلے پریونشن, پھر پریونشن کے بعد ریموول, پھر ریموول کے اندر آگے فردر 2 ٹائپس انسپیکشن اور ٹیسٹنگ. یعنی کہ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کے سیکنڈ پارٹ کی بھی سیکنڈ ٹائپ ہے ٹیسٹنگ. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ پوری کی پوری ایس کیو ایک ٹیسٹنگ کا ہی نام ہے؟ ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ٹیسٹنگ اس کا پارٹ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے, لیکن صرف اور صرف ٹیسٹنگ ہی آپ کا پورا ایس کیو اے نہیں ہے. ایس کیو اے ایک کمپلیٹ مائنڈ سیٹ ہے, ایک کمپلیٹ سوچ ہے, ایک کمپلیٹ رولز اینڈ ریگولیشن کا مجموعہ ہے, جو کہ اس وقت سے سٹارٹ ہو جاتا ہے جب کسٹمر آپ کے سامنے آ کے فرسٹ ٹائم بیٹھتا ہے اپنا سافٹ ویئر بنانے کے لیے. آپ اس کو کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہو, یہ بھی آپ کا آرگنائزیشنل اسپیسیفک کوالٹی ایٹریبیوٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ایز اے مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں, اور یہ ڈے فرسٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اینڈ تک چلتا ہے.
اسی لیے جو میں نے دوسرا میتھ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوالٹی ایٹریبیوٹ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس جو ہے یہ ایک سیپریٹ ٹاسک ہے, یہ پرفارم کرنا ہوتا ہے, اسٹارٹ پہ کر لو یا اینڈ پہ کر لو, پروجیکٹ کے اندر بات ختم ہے. یعنی کہ اسٹارٹ پہ کر لو, پہلے بتا دو کہ کس کس بات کا خیال رکھنا, یا پھر اینڈ پہ چیک کر لو کہ یار کس کس بات کا خیال رکھا گیا ہے یا نہیں. تو ایسے ہو نہیں سکتی سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس. آپ کو ایک ایک اسٹیپ کے اوپر ساتھ چلنا پڑے گا. ایک طرف آپ کی سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے سارے فیزز چل رہے ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ پیرالل سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, جو کہ ہر فیز سے نکلنے والی چیز کو چیک کر رہی ہوتی ہے کہ ہاں جی سافٹ ویئر اس لیول پہ کوالٹی ایشورڈ ہے, تو اس پچھلے فیز کی آؤٹ پٹ کو نیکسٹ فیز کی ان پٹ بنایا جائے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ ہے آپ کی کوالٹی ایشورنس. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ کہا جاتا ہے دیر از اے کمپلیٹ ڈفرنٹ ٹول دیٹ وی نیڈ ٹو لرن ٹو بیکم این ایس کیو انجینئر. اگین وہی بات, ایسا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے بھائی جان, ایسا کوئی سافٹ ویئر سسٹم نہیں ہے کہ آپ اپنا ایک پروڈکٹ بنا کر تو اس سافٹ ویئر کے اندر اس کو ڈال دو اور دوسری طرف سے وہ کوالٹی ایشورڈ ہو کے نکلے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسی پاسبلٹی ہے ہی نہیں. آپ کو سافٹ ویئر کی کوالٹی ایشور کرنے کے لیے, جیسے میں نے بتایا, ڈے فرسٹ سے ڈے اینڈ تک ہر وہ چیز, ہر وہ تھاٹ اڈاپٹ کرنی پڑے گی جو کہ آپ اس کورس کے اندر پڑھ رہے ہیں یا آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا, تبھی آپ اس کو ایشور کر پائیں گے. اس کے بعد ایس کیو اے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دی پروگرامنگ, پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ. اب یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جی ایس کیو اے کا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹیسٹنگ سے, پروجیکٹ مینجمنٹ اور پروگرامنگ سے لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ایک الگ فیلڈ ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یا تو آپ یہ کہہ دو کہ ٹیسٹنگ کا نام ہی ایس کیو اے ہے, یا پھر آپ یہ کہہ دو ٹوٹلی کہ جناب علی ٹیسٹنگ ٹوٹلی الگ چیز ہے, ایس کیو اے ٹوٹلی الگ چیز ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم ٹیسٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ٹیسٹنگ از دی سب پارٹ آف ایس کیو اے. پھر اگر ہم باقی چیزوں کی بات کریں, پروگرامنگ اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ, تو دیکھیں ان کے ساتھ ایس کیو اے کا لینا دینا ہے. پروگرامنگ تو وہ چیز ہے جس سے سافٹ ویئر بنتا ہے, وہاں پہ کوالٹی ایشور نہیں کرو گے تو سافٹ ویئر میں کیسے کوالٹی آ سکتی ہے, تو وہاں پہ ایس کیو اے لازمی چلے گا. پروجیکٹ مینجمنٹ, دیکھیں کسی بھی چیز کو, پروجیکٹ مینجمنٹ وہ چیز ہے جو کہ آپ کے پروجیکٹ کو مینجڈ وے میں لے کے چلنے کے لیے ذمہ دار ہے, یہ وہ فیلڈ ہے. تو اگر آپ کے پاس مینجمنٹ ہی نہیں ہے, آپ کسی چیز کو مینجڈ کر کے لے کے ہی نہیں چل سکتے, تو جو چیز مینجڈ ہی نہیں ہے اس میں کوالٹی ایشور ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ چیزیں تو بہت ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہیں. تو آپ کے سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے ہر اسٹیپ جو آپ اٹھاتے ہو اس کے اندر کوالٹی کو ایشور کرنے کے لیے اس لیول پہ ضروری پیرامیٹرز اٹھانا لازمی ہے, تبھی آپ کی ایک کوالٹی جو ہے ایشور ہو سکتی ہے پروڈکٹ میں. اور وہ کوالٹی پروڈکٹ میں ایشور کر کے جب آپ پروڈکٹ دے دیتے ہو تو اس کے بعد بھی آپ کی کسٹمر اینڈ سپورٹ کے اندر آپ کو کوالٹی رکھنی پڑتی ہے. تو آئی ہوپ سو کہ یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور میں نے اس کو اسی طریقے سے ڈلیور کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ایک کمپلیٹ مائنڈ سیٹ ہے جس کو اڈاپٹ کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی میں اس لیکچر کو اینڈ کرنا چاہوں گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ پرووائڈ کریں. دوبارہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.